रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा व तालिबात, आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 तलमीज़ से मुतल्लक़ है। इससे पहले हम मतला, मक्ता, रदीफ़, काफ़िया, तशबीह और इस्तारा जो है वो पढ़ चुके हैं। तलमीज़ मेरे बेटे, आज का जो टॉपिक है, हमारा उन्वान जो है ये सनत है, और ये वाहद सनत है जो हमारे निसाब का हिस्सा है। वैसे तो बहुत सारी सनतें हैं, जैसे सनत लफ़ व नशर है, सनत तज़ाद है, हुस्न तालील है और दीगर भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ सनत जो है वो तलमी को हम पढ़ेंगे। सनत की जमा होती है बेटा सनाए, और इसके लुग़वी मानी जो हैं सनत तलमी के वो हैं बनते हैं इशारा करना, उचड़ती सी निगाह डालना, सरसरी नज़र डालना या सरसरी नज़र से देखना। ये भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसकी जमा तलमी हाथ बनती है। अब इसकी हम इस्तिलाही तारीफ़ की तरफ आते हैं। देखें, नसर या कलाम यानी शायरी, नसर या कलाम में तारीख़ी वाक़यात, तारीख़ी शख्सियात, तारीख़ी किस्से कहानियों, तारीख़ी इश्किया दास्तानों, कुरानी आयात और अहादीस मुबारका का ज़िक्र चंद अल्फाज के ज़रिए करना तलमी कहलाता है। शायर को या नसर निगार को तलमी के इस्तेमाल का फ़ायदा क्या होता है? तो शायर जो है, शायर या नसर निगार अपनी बात में गहराई पैदा करने के लिए, मानवी वुसअत के लिए, अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए, असर पैदा करने के लिए तलमी का सहारा लेता है। अब हम मिसालों की तरफ आते हैं, जिससे ये बात साबित हो जाएगी कि तलमी के इस्तेमाल ने शेर को, उसके असर को दो चंद नहीं बल्कि बहुत बढ़ा दिया। इकबाल फरमाते हैं, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अगर इस शेर पे गौर करें तो इल्लामा इकबाल इश्क की बर्तरी को अकल पे साबित करना चाहते हैं, और उन्होंने अपनी शायरी में अक्सर मकाम पे, मौक़ों पे ऐसा किया हुआ है। लेकिन इस शेर में बर्तरी साबित करने के लिए उन्होंने जिस तलमी का सहारा लिया है वो है आतिश नमरूद। नमरूद अपने दौर का बड़ा ज़ालिम बादशाह, जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस पादाश में कि उन्होंने बुतों को नुकसान पहुंचाया था, उनके सर कलम कर दिए थे, आग में डाल दिया। लेकिन अगर आप गौर करें तो आतिश नमरूद की तलमी ने इल्लामा इकबाल के शेर की जो मानवियत है उसको बढ़ा दिया, और गोया समझे कि पूरा जो वाक़या वो जिसकी तफसील कुरान मजीद में मज़कूर है, दरिया को कूज़े में बंद कर दिया है। सिर्फ़ एक तलमी के ज़रिए पूरा वाक़या हमारी आँखों के सामने फिर जाता है। इसी तरह से अगर आप देखें, गालिब कहते हैं, क्या फ़र्ज़ है कि सबको मिले एक सा जवाब, क्या फ़र्ज़ है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की। अब देखें कि कोहे तूर की जो तलमी है, बतौर तलमी जो कोहे तूर का तज़किरा गालिब ने किया है, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या, वो कोहे तूर पे जाते हैं, अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं, और एक बड़ा एक जो है वो कुरान पाक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा जो है वो अक्सर मकामात पे है, बल्कि सबसे ज़्यादा पैगम्बरों में उन्हीं का तज़किरा है। तो ये पूरा जो वाक़या है कोहे तूर पे उनका जाना, और फिर अल्लाह ताला से सवाल करना, उनको देखने का अल्लाह ताला को, और अल्लाह ताला का जो है वो जवाब कि भाई आप ताब नहीं ला सकोगे, उसका तज़किरा जो है, वो पूरे वाक़े का तज़किरा जो है वो गालिब ने जो है इस तलमी के ज़रिए कोहे तूर का तज़किरा करके उसकी शेर की जो मानवियत है उसकी और उसके हुस्न में जो है वो बेपाया इजाफ़ा जो है वो कर दिया है। इसके बाद अगर आप देखें मिसाल नंबर 3 में, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यज़ीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। वाक़या करबला
ہماری اسلامی تاریخ کا سب سے خون چکاں واقعہ، سب سے خون چکاں داستان ہے، دکھ بری داستان ہے 1400 سال سے، آج بھی اس کا تذکرہ اسی طرح سے ہے۔ آج بھی دل حضرت امام حسین کی شہادت کا تذکرہ سن کر غمگین ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے خون کے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ لیکن شاعر مولانا محمد علی جوہر نے اس پورے واقعہ کربلا کو ایک خوبصورت شعر میں تلمیحات کے استعمال سے اس طرح سے پرو دیا ہے کہ زندہ جاوید کر دیا ہے کہ حضرت امام حسین کی قربانی جو ہے اس نے اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا اور یزیدیت کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کر دی۔ یہ تلمیح کے ذریعے شہادت حسین کے اثرات کا جو ذکر ہے وہ انتہائی خوبصورت، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ پورا واقعہ کربلا ہماری آنکھوں کے سامنے تازہ ہو جاتا ہے، اور واقعات کربلا جو ہیں ان کا بھی جو ہے وہ ہمارے ذہن میں پھر وہ تازہ ہو جاتے ہیں۔ مثال نمبر 4 میں آتے ہیں۔ تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشین ہو تو محمل نہ کر قبول۔ محمل وہ کجاوا جس میں وہ لیلا جو ہے وہ بیٹھتی تھی، قیس بنی عامر کی محبوبہ لیلا۔ تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول۔ اقبال کہنا کیا چاہتے ہیں کہ زندگی کی جد و جہد میں کہیں رکنا نہیں ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے۔ لیکن انہوں نے جو تلمیح کا استعمال کیا لیلا کا، تو ایک تو وہ عشقیہ داستان کہ اگر آپ دیکھیں تو لیلا کی محبت میں قیس جو ہے اس نے اپنے آپ کو صحرا کے سپرد کر دیا اور صحرا کی خاک چھانتے چھانتے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ اقبال اس سے آگے بڑھاتے ہیں بات کو کہ تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشین ہو تو محمل نہ۔ محمل وہ کجاوا ہے جس میں لیلا جو ہے وہ اپنی اونٹنی پہ بیٹھتی تھی۔ اب ہم آتے ہیں مثال نمبر 5 کی طرف۔ دیکھیں احمد فراز کہتا ہے، یوسف نہ تھے مگر سر بازار آ گئے، خوش فہمیاں یہ تھیں کہ خریدار آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مصر کے بازاروں میں فروخت ہونا، اس کا تذکرہ جو ہے وہ کر دیا، اور ایک طرح سے ان کی جو عزت افزائی ہے یا ان کا مقام ہے اس کا بھی تذکرہ کر دیا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ہماری تو کوئی قیمت نہیں ہے، ان کی تو پھر بھی قیمت تھی۔ یہاں تلمیح کے طور پہ حضرت یوسف کا تذکرہ آیا اور پورا حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے۔ اسی طرح سے غالب نے برسبیل تذکرہ میں ذکر کرتا ہوں، غالب کہتا ہے کہ بھاگ ان بردہ فروشوں سے کہاں کے بھائی، بیچ ہی دیویں جو یوسف سا برادر ہوئے۔ وہ بھی اس میں بھی پورا واقعہ جو ہے وہ آ گیا ہے۔ مثال نمبر 6، فضیلت ہے یہ انسان کی وہاں تک جا پہنچتا ہے، فرشتے کیا فرشتوں کے جہاں سائے نہیں جاتے۔ اگر آپ شعر پہ غور کریں تو اشارہ کس طرف ہے؟ واقعہ معراج کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی خاص جو معراج کا ذکر نہیں ہے لفظی طور پہ، لیکن اشارہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات وہ مقام و مرتبہ دیا، جیسے ظفر علی خان نے بھی کہا ہے، کٹتے ہیں پر جبرائیل کے جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تمہیں تو ہو، دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ۔ تو یہ تلمیحات کا جو ہے وہ تذکرہ کر کے، تلمیحات کا استعمال کر کے شاعر جو ہے وہ اپنی بات کو مزید مؤثر بنا لیتا ہے۔ جس طرح سے آپ شاید آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، جب آپ نثر پڑھیں گے تو غالب نے جو ہے وہ طوفان نوح کا تذکرہ کیا ہے کہ بھئی مجھے 3 ماہ طوفان نوح میں جو ہے وہ کشتی نوح میں جو ہے وہ زندگی گزارنے کا موقع ملا، میں 3 مہینے رہا۔ آپ جانتے ہیں کہ طوفان نوح آیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم، جس کو آپ نے تقریباً 950 سال تک تبلیغ کی، لیکن وہ ان کی سرکشی میں کوئی فرق نہیں آیا، تو آپ کی بد دعا سے پھر پورا طوفان آیا اور اللہ کے حکم سے آپ نے کشتی بنائی، اس میں ہر چیز کے جوڑے رکھے، اور اس میں پھر جو ہے وہ 3 بیٹے ان کے اور ان کی بیویاں بھی تھیں۔ ایک بیٹا جو ہے وہ سرکش تھا، وہ نہیں بیٹھا اور وہ
غرق ہو گیا، تو وہ پورا جو واقعہ ہے وہ اس کا تذکرہ جو ہے وہ شاعر جو ہے وہ ایک آدھ لفظ میں ہی کر دیتا ہے۔ اس لیے تلمیع کا جو استعمال ہے میرے بیٹو، وہ سند کے طور پہ سند تلمیع کا استعمال جب کلام میں کیا جاتا ہے یا کسی نثر پارے میں کیا جاتا ہے، تو جہاں پہ وہ تلمیع کا تذکرہ آتا ہے، ایک تو پڑھنے والے کو اس واقعے کی طرف، اس خاص قصے کی طرف ایک اشارہ مل جاتا ہے، اور دوسرا شاعر کو یہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، وہ چند لفظوں کے ذریعے، چند الفاظ کے ذریعے یا ایک ہی لفظ کے ذریعے اس پورے واقعے کو تازہ کر کے اپنی بات میں زور پیدا کر لیتا ہے، اپنی بات میں وزن پیدا کر لیتا ہے۔ جیسے غالب نے کہا ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، تو آپ دیکھیں کہ ابن مریم جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا، ان کی عیسیٰ نفسی کی طرف، بیماروں کو شفا دینے کی طرف۔ تو غالب نے جو ہے وہ اپنے کلام میں ایک بڑی بات بھی کر دی، معنویت پیدا کر لی، نئی بات بھی کر دی، اور اس میں جدت پیدا کر لی، اور تلمیع کا استعمال بھی انہوں نے کیا۔ اب دیکھیں ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ عشق نے قدر کی نظروں سے نہ جب تک دیکھا، استاد قمر جلالوی کا ہے، عشق نے قدر کی نظروں سے نہ جب تک دیکھا، حسن بکتا ہی پھرا مصر کے بازاروں میں۔ دیکھیں کتنا وہ مصر کے بازاروں کا تذکرہ کر کے، اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر نہیں آیا، لیکن وہ مصر کے بازار کا جب ذکر آ گیا تو وہ پورا واقعہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے وہ اس کی یاد تازہ ہو گئی، اور شعر کی معنویت میں اضافہ ہو گیا۔ اسی طرح سے شاعر کہتا ہے کہ کچے گھڑے نے جیت لی ندی چڑھی ہوئی، مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہیں ملا۔ تو آپ دیکھیں کہ کچے گھڑے کا تذکرہ کر کے ایک عشقیہ داستان کا تذکرہ جو ہے وہ شاعر نے کتنے خوبصورت پیرائے میں کیا ہے۔ یہ آج کا لیکچر تھا میرے بیٹے، جو تلمیع پر تھا، اور تلمیع جو ہے یہ ایک صنعت ہے جس کا ہمارے نصاب کا جو حصہ ہے، اور صرف ایک ہی تلمیع جو ہے ہمارے نصاب کا حصہ بنائی گئی ہے۔ میرے بیٹے آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوا۔ تھینک یو ویری مچ۔